बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुराद सईद की तकरीर सुन के मैं सोच रहा था कि अल्लाह मेरे मुल्क के नौजवानों में इस तरह का जुनून पैदा कर। ये जो जुनून, याद रखें कि कौमें जज्बे और जुनून से खड़ी होती हैं, जिसमें अगर क्रिकेट की टीम भी एक में सलाहियत ज़्यादा है लेकिन दूसरे में जुनून ज़्यादा है, तो जुनून हमेशा शिकस्त देता है सलाहियत को भी, अक्ल को भी। और इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि मुराद हमारी ISF यानी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर आए, आज फेडरल मिनिस्टर हैं, कोई इनकी रिश्तेदारी किसी से नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड, और मेरिट के ऊपर आए, मेरिट के ऊपर आए। और आज जो इन्होंने बातें की, NHA और 2 पोस्टल सर्विसेज दोनों बड़े खसारे में थे, इन्होंने आके जो कदम उठाए, अल्लाह का शुक्र है, दोनों जबरदस्त चल रहे हैं। और मुराद, मैं आपको मुबारक देता हूं इसकी। आज जो हम इस मोटरवे की इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं, ये CPEC का हिस्सा है। और मैं अपने पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो CPEC है, ये जो हमारा मुल्क इंशाल्लाह अब उठेगा, उसमें अब ये CPEC एक वो रोल प्ले करेगा। हमारी इस तरह की मदद होगी, चाइना को भी फायदा इसका, लेकिन इंशाल्लाह हमें वो फायदा मिलेगा इससे कि जो हमारी खामियां हैं, मसलन एग्रीकल्चर, हमारी पैदावार दुनिया में तकरीबन सबसे कम है, और चाइना के अंदर जो एग्रीकल्चर पैदावार हमारे से 3 गुना 4 गुना ज्यादा है। तो CPEC पहले तो सिर्फ सड़क का नाम था, जिस तरह ये सड़क भी है, 2 पावर स्टेशंस का नाम था। आज CPEC हर तरह, वहां से उनकी इंडस्ट्री रीलोकेट कर रही है पाकिस्तान में, उसकी तैयारी हो रही है। वो हमें टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं हमारे नौजवानों को, जिससे उनको हुनर मिलेगा, जिससे हमारा जो इस वक्त बहुत बड़ी हमारी ताकत हमारी नौजवान आबादी है, इसको जैसे जैसे हम हुनर देते रहेंगे, यही आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो वो चाइना से हमारे से उधर भी, इंडस्ट्री के अंदर भी हर किस्म की इंडस्ट्री इंशाल्लाह आ रही है। गवादर को वो डेवलप कर रहे हैं। और जो फिर से मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं कि एक दफा जिस तरह की हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, हमने पानी का सही इस्तेमाल कर लिया और उनसे टेक्नोलॉजी सीख ली, हमें सिर्फ अपनी पैदावार दुगनी करनी है और पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी। चाइना में तिगनी है, चौगनी है पैदावार। दूध वहां हम 6 लीटर हमारी एवरेज आती है गाय से, वहां 20-24 लीटर तक वो गाय से दूध लेते हैं। तो ये समझें कि हम दुगनी भी कर लें, 6 से 12 लीटर ही कर लें, तो पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। इसलिए आगे मैं अपनी सारी कौम को बताना चाहता हूं कि अल्लाह का ये खास मुल्क है, इसमें अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं शायद ही किसी मुल्क के पास है। सिर्फ हमने अब इसको मैनेज करना है, सही गवर्नेंस सही देनी है, हमने पैसा अपने लोगों पे लगाना है, हमने मोटरवे तो बनाने हैं लेकिन इंसानों के ऊपर पैसा खर्च करना है, अपने नौजवानों पे पैसा खर्च करना है, उनकी तालीम पे, अस्पतालों पे,
ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں ہم جو بھی ہسپتال کی اکوپمنٹ باہر سے امپورٹ کریں گے وہ ڈیوٹی فری کر دی ہے، تاکہ لوگ آ کے ہسپتال بنائیں پاکستان میں. اور ہم نے جو ہیلتھ کارڈ رکھا ہوا ہے، جو کہ ایک غریب گھرانے کو 7,20,000 کا جو کارڈ ہے، وہ کسی بھی ہسپتال میں جا سکتے ہیں اس کارڈ سے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے زور لگائیں گے اپنی آبادی کے اوپر، ان کی صحت پہ لگا رہے ہیں. تعلیم کے اوپر انشاءاللہ ہم زور لگائیں گے. ابھی تک ہمارے پاس پہلا سال بڑا مشکل گزرا، پیسہ نہیں تھا، لیکن پورا زور لگا رہے ہیں تعلیم کے اوپر، جو ہمارے پلان ہیں آگے. اور اس کے بعد انڈسٹری، ایگریکلچر اور انڈسٹری، یہ دو چیزیں ہیں جو انشاءاللہ یہاں خوشحالی لے کے آئیں گی، روزگار دیں گے نوجوانوں کو. ہم جو ہاؤسنگ کر رہے ہیں، اپنی ہاؤسنگ کے اندر جو ہم نے فیصلہ کیا 50 لاکھ گھر اپنے 5 سال میں بنائیں گے، اس کے لیے بھی پوری ہم نے اب تیاری کی ہے. قانون چینج کرنے تھے، فورکلوجر لاز، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ گھروں کے لیے فائنینسنگ ہو. اور انشاءاللہ وہ جب چلنا شروع ہوگا، اور شروع ہو گئے ہیں اب ہمارے، اس سے 40 انڈسٹری چلیں گی. جب آپ ہاؤسنگ شروع کرتے ہیں تو اس کے 40 انڈسٹری وہ اٹھا دیتی ہے ساتھ، جس کی اصل مقصد اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے. میں آج 3-4 اور باتیں کروں گا، کیونکہ پچھلے دنوں کافی چیزیں ہوئیں تو یہ ضروری ہے کہ میں ان کے اوپر بات کروں. ایک سرکس ہوئی کنٹینر کے اوپر. آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستان میں دھرنے کا ایکسپرٹ ہے وہ یہاں کھڑا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ 1 مہینہ کنٹینر میں گزار دیں تو میں ساری ان کی باتیں مان جاؤں گا. 1 مہینہ. ہم نے 126 دن گزارے. 126 دن. تو میں تو اپنی پارٹی، میرے لوگ تھوڑے گھبرا گئے تھے جب دیکھتے ہیں، کئی میرے کیبنٹ کے اندر ان کے تھوڑے دل کمزور ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا کوئی فکر نہ کرو، میں جانتا ہوں کنٹینر اور دھرنا کیا ہوتا ہے. تو میں نے ان کو بڑا دلاسا دیا لوگوں کو کہ انشاءاللہ یہ جب آپ 126 دن گزارتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے. اس طرح کنٹینر پہ نہیں گزارا جاتا. جب وہ بیچارے، اور ہمارے بچے ہیں یہ مدرسوں کے، میں یہ آپ کو بتاؤں، یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مدرسے کے بچوں کی ذمہ داری لیں گے. یہ ہمارے بچے ہیں. لیکن جس طرح ان کو لایا گیا، ان سے کوئی پوچھے، جب کیمرہ جا کے پوچھے کہ جی آپ کیوں آئے ہیں، وہ کہتا ہے جی اسلام خطرے میں ہے، کہ عمران خان یا اسرائیل کا جھنڈا گاڑنے آیا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں اسلام کو بچانے کے لیے. وہ کسی سے پوچھے، وہ کہے جی ختم نبوت، یہ قائدیانی پتہ نہیں کا قبضہ ہونے لگا ہے. کسی اور سے پوچھیں، وہ کہتے جی نبوت سے رسالت. کسی کو نہیں پتا کہ آئے کیوں ہیں. جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی کہ وہ بیچارے جب بارش ہوئی مشکل وقت میں، وہ بیچارے باہر بیٹھے ہیں اور گرم کمرے میں جناب فضل الرحمان بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں، میں اس لیے یہ آج بات کر رہا ہوں، ہمارے ملک کی یہ بڑی بدقسمتی ہے. ایک طرز زندگی، ایک فلسفہ، ایک اللہ سے کنیکشن جس کا نام اسلام ہے. اور کس کا دین ہے؟ دنیا کا سب سے عظیم انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا دین ہے. اس کے دین کو بیچنا پیسہ بنانے کے لیے، لوگ بچوں سے جھوٹ بول کے یہاں لے کے آنا، اس سے زیادہ بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟
ایک آدمی جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے، دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والا، آج اس کی قیمت لگاؤ، جو مرضی فتویٰ دوانا ہے آپ کے لیے دے دے گا۔ کشمیر کمیٹی کے اوپر چیئرمین شپ پہ بکنے والا، وہ اسلام کا نام استعمال کر رہا تھا۔ جن لوگوں کو، بچوں کو اسلام کی نہیں سمجھ، کس طرح گمراہ کر رہا ہے ان کو۔ اس کا میں نے تو اس سے کیا انتقام لینا ہے؟ مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے۔ میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ اس کو وہ سزا نہ دے جو اس کو ملے گی۔ لیکن کنٹینر کے اوپر اور بھی میں نے شکلیں دیکھی۔ جتنا بڑا مجرم اتنا ہی شور مچا رہا تھا کنٹینر پہ کھڑا ہو کے۔ وہاں شہباز شریف جو مینڈیلا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ ادھر بلاول زرداری بھی تھا۔ بلاول زرداری کا اس نے کوئی ایک ایسا، آپ کو نہیں پتا اس نے کام کیا کیا ہے۔ دنیا کے سائنسدان گھبرا گئے ہیں جو بلاول زرداری ایک تھیوری لے کے آیا ہے۔ آئنسٹائن گھبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، لیکن جو آئنسٹائن کی جو روح تڑپ رہی ہے نا، جس چیز کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس نے کہا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ وہ بھی سٹیج پہ کھڑا ہے، لبرل، اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے۔ انگریزی میں لبرل، وہ لبرل نہیں ہے، وہ لبرلی کرپٹ ہے۔ اور دوسری طرف سارے بے روزگار سیاستدان کھڑے ہیں۔ وہاں ان کی بھی میں نے شکلیں، اچھا میں شکلیں دیکھ رہا تھا سب کی، کیونکہ میرے پاس تو اب ساری انفارمیشن ہے۔ جس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ وہ پکڑا جائے گا کرپشن میں، وہ سارے پہنچے ہوئے تھے کنٹینر پہ۔ میں یہ جو میں نے چیزیں سنی، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سب کو۔ پہلے تو میں نے پہلے دن جب مجھے اقتدار ملا، میں نے آپ سب کے سامنے کہا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے مفادات ایک ہیں۔ یہ ایک پرانے نظام کا حصہ ہے، یہ ملک کا مافیا ہے۔ کوئی دین ایمان نہیں ہے، کوئی کہتا لبرل ہے، کوئی کہتا دینی ہے۔ نون لیگ کا یہی نہیں پتا کہ وہ ادھر ہے یا ادھر ہے۔ نون لیگ کو تو جدھر پیسہ ہے ادھر نون نہیں لائے، جہادی بھی بن جائیں گے، لبرل بھی بن جائیں گے جدھر ان کا پیسہ بچ جائے۔ میرے پاکستانیوں، یہ یاد رکھنا کہ انہوں نے کنٹینر پہ چڑھ کے یہ ثابت کیا جو میں نے تب کہا تھا کہ ان کے اور پاکستان کے مفادات اپوزٹ ہیں۔ پاکستان کے اس وقت کشمیر کے اندر جو 100 دن سے زیادہ ہو گیا بیچارے کشمیر کے لوگ جو ظلم ہو رہا ہے ان پہ، جب سے کنٹینر کا یہ ڈرامہ شروع کیا، یعنی ہم اگر کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا ان کے ساتھ جو ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں وہاں۔ لیکن سارا پاکستان میں میڈیا یہ سرکس کے اوپر لگا ہوا تھا کہ مولانا آ رہا ہے، مولانا جا رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، یہ کر دے گا۔ ساتھ سارا ان کے ہم نوا سارے تیار ہیں۔ صرف ایک ان کی کوشش تھی، ان سب کی یہ سارا ڈرامے کرنے کا ایک کوشش تھا جو میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا، اور وہ کوشش یہ ہے کہ پریشر ڈال کے سارے کہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح ان کے کرپشن کیسز سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ بلیک میل کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہتے ہیں سب کو جب مذاکرات ہوئے، کہتے جی کسی کو بھی تحریک انصاف سے پرائم منسٹر بنا دیں سوائے عمران خان کے۔ صرف ان کو مسئلہ عمران خان کا تھا۔ کیوں تھا عمران خان سے مسئلہ؟ صرف یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا، میں اگر ان کو چھوڑتا ہوں، میری قوم غور سے سن لو،
سب سے بڑی میں اس قوم کے ساتھ غداری کروں گا اگر میں ان کی بلیک میل میں آ کے، اگر میں ان کے کرپشن کیسز، یہ اداروں کو کہتا ہوں کہ اداروں کو کہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤ. جو ان دونوں نے 10 سال میں جب لوٹا ہے تو ایک دوسروں نے مل کے لوٹا ہے. اس سے پہلے جنرل مشرف نے دونوں کو NRO دیے. NRO کا مطلب یہ کہ ان کے کرپشن کیسز معاف کر دیے. جو اس قوم کا پیسہ لوٹا ہوا تھا اس کو معاف کر دیا. یہ NRO کا مطلب ہے، اپنی کرسی کے لیے. آج میں اگر چپ ہو جاؤں، میں بھی اگر اپنی آرام سے باقی 4 سال گزارنا چاہتا ہوں، میں بھی وہی کروں جو جنرل مشرف نے کیا تھا. میں ان سے مکا کر لیتا ہوں، سب آرام سے بیٹھ جائیں گے، آرام سے ملک چلے گا، کوئی افراتفری نہیں، کوئی شور نہیں. لیکن مجھے خوف خدا ہے، مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے، ووٹ کی فکر نہیں ہے. میں اگر میں اس قوم کا جو انہوں نے کیا اس قوم کے ساتھ 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھایا انہوں نے پاکستان کا 10 سالوں میں. آج بچارے مجھے دیکھ کے اپنی عوام کے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ مہنگائی سے گزر رہی ہے. مہنگائی کیوں ہے؟ ایک گھر کو جب آپ مقروض کر دیتے ہیں، ایک گھر کو ایک گھر کا فرد جوا کھیل کے گھر پہ قرضہ چڑھا دیتا ہے تو وہ گھر کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. جب تک وہ اپنی آمدنی نہیں بڑھاتا اور قرضے کی قسطیں واپس نہیں کرتا، خرچے جب کم کرتا ہے تو ایک مشکل وقت سے گزرتا ہے گھر. اور مجھے پورا احساس ہے کہ ہماری قوم کے اوپر یہ مشکل وقت ہے، لیکن مشکل وقت ان کے لیے، ان کی وجہ سے ہے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. اور اس لیے آج میرا پیغام آپ سب کو ہے، ساروں کو، سب مافیا کو میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. مجھے اللہ نے ٹرین کیا ہوا مقابلہ کرنے کے لیے. میں ایک اسپیشلسٹ ہوں مقابلہ کرنے کا. میری کھیلوں کی گراؤنڈوں میں 20 سال ٹریننگ ہوئی ہے. دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کا مقابلہ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو اوپر لے کے گیا مقابلہ کر کے. مجھے ہارنا بھی آتا ہے اور جیتنا بھی آتا ہے. ہار کے کھڑا ہونا بھی آتا ہے. میں اس طرح نہیں کہ کاغذ کا ٹکڑا جی باپ بیٹوں کو کہا جی پوری پارٹی ہماری وراثت میں مل گئی ہے ایک کاغذ دکھا کے. آپ 5 مرلے کا پلاٹ بھی ماں اگر بیٹے کو یا خامد کو دیتی ہے اس کو بھی ویریفائی کرنا پڑتا ہے، یا پوری پارٹی حوالے کروا دی، کسی نے ابھی تک کاغذ نہیں دیکھا. دوسری طرف جنرل جیلانی کے گھر کے سریا لگاتے لگاتے وہ منسٹر بن گئے. میں 22 سال نیچے سے سٹرگل کر کے آیا ہوں. مجھے مقابلہ کرنا آتا ہے اور میں آج پھر چیلنج کر رہا ہوں آپ سب کو، جو مرضی کرنا ہے اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، جو بھی کرنا ہے. میرا یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا. اب میں یہ جو بھی بہت بڑا پاکستان میں تو جس کو اصل میں بالی ووڈ میں ہونا چاہیے تھا شہباز شریف کو، میں ذرا اس کا آپ کے سامنے رکھوں. ایک مجرم، عدالت جس کو مجرم قرار دے دیتی ہے، ہمیں یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس کو باہر جانے دو ہیومینیٹیرین ریزنز کے لیے. ہم ڈاکٹرز کی رپورٹ دیکھتے ہیں اور وہ ہماری کیبنٹ کرتی ہے جو آج تک کبھی ہوا نہیں پاکستان میں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میری زیادہ تر کیبنٹ کہہ رہی تھی کہ ان کو نہ باہر جانے دو. باقی بھی تو یہاں اس ملک میں لوگ جیلوں کے اندر بیمار ہوتے ہیں، لیکن رحم آ گیا. میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو کہا کہ ٹھیک ہے تکلیف ہے جانے دو. اور ہم نے کیا مانگا؟ ہم نے صرف ایک چیز مانگی کہ 7 ارب روپے کی گارنٹی دے دو.
میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھنا 7 ارب روپیہ شریف خاندان کے لیے تو یہ ٹپ دے سکتے ہیں 7 ارب روپے کی، انہوں نے اتنا پیسہ بنایا ہوا ہے۔ جو ان کے پاس پیسہ ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو ہم نے تو بڑی معمولی سی چیز، ہم نے کہا اچھا کاغذ کا ٹکڑا گارنٹی سائن کر کے چلے جاؤ، اس کے اوپر ڈرامے شروع ہو گئے۔ وہ بالی ووڈ کی ایکٹنگ شہباز شریف کی، وہ نیلسن منڈیلا کی شکل بنا کے اوپر شروع ہو گیا کہ یہ ہو گیا، تباہ ہو گئے، مارے گئے، اور کہتا شہباز شریف میں گارنٹی دوں گا۔ شہباز شریف آپ کا بیٹا بھاگا ہوا ہے اربوں کی چوری پہ، اس کی گارنٹی تو پہلے دیں۔ آپ کا دماد ملک سے بھاگا ہوا ہے چوری کر کے، اس کی گارنٹی کون دے گا؟ میاں صاحب کے دونوں بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں یہ، اس کی کون گارنٹی دے گا؟ نواز شریف کا جو سمدھی ہے وہ باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے 2 بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، اربوں روپے کی چوری، ان کی کون گارنٹی دے گا؟ اور سب سے بڑی بات یہ شہباز شریف آپ کی کون گارنٹی دے گا؟ آپ کے اوپر بھی کیسز چل رہے ہیں کرپشن کے۔ شکر کریں کہ ہم وہ ہیں جن کو رحم آ گیا آپ کو موقع دیا جانے کا۔ عدالت کا فیصلہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو شہباز شریف ڈرامے کر رہا ہے، میں شہباز شریف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قوم سمجھ گئی ہے آپ کو۔ 30 سال سے آپ کو کبھی وہ بوٹ پہن کے بارش میں کھڑے ہو جا رہے ہو، کبھی وہ بڑی ٹوپی پہن کے، لوگ آپ کے ڈرامے جان گئے ہیں۔ کہتا ہے عمران خان ذمہ دار ہوگا اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا۔ 800 سے زیادہ بیچارے جیل میں قیدی پچھلے 10 سال میں مرے ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ کسی نے ان کے گھروں میں جا کے پوچھا ہے کہ ان کے بیوی بچوں کو کیا ہوا؟ یہ شریف خاندان تو ان کے بچے کیا، ان کے پوتے بھی اربوں پتی ہیں۔ وہ جو غریب آدمی کا جب مرتا ہے وہ جیل میں، کئی دفعہ وہ اکیلا وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے خاندان کا اکیلا آدمی کمانے والا ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ان کے بیوی بچوں سے کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے عمران خان ذمہ دار ہے۔ تو ان کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ 10 سال اقتدار میں رہے ہیں۔ میں آخر میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میرا ایمان ہے کہ پاکستان ایک عظیم قوم بنے گا، لیکن وہ عظیم قوم تب بنے گی جب ہم مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر اس قوم کو کھڑا کریں گے۔ آج تک مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیں، مسلمان جب نیچے گئے ہیں وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں سے جب پیچھے ہٹے تو نیچے گئے ہیں۔ جب مسلمان اوپر گئے یہ قوم تو وہ ہمیشہ ان اصولوں پہ کھڑے ہوئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد جس پہ رکھی تھی۔ اور مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی انصاف اور انسانیت پہ، رحم پہ۔ جو ایک ریاست رحم کرتی ہے اپنے کمزور طبقے پہ، اپنے غریب طبقے پہ، اپنے بوڑھوں پہ، بیووں پہ، یتیموں پہ، اور دوسری چیز انصاف۔ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ان سے کہا گیا کہ جی ایک قریش کی لڑکی کو سزا ہو گئی ہے، اس سے چوری کی تھی، تو اس کی قریش کی لڑکی ہے، اس کو معاف کر دیں۔ تو یہ یاد رکھنا میری قوم، یہ جو حدیث ہے یہ ایک چیز ہے، اگر ہماری قوم اس کے اوپر کھڑی ہو گئی اور ہم نے یہ سسٹم بنا دیا، یہ خود ہی قوم اٹھ جائے گی۔ انصاف لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، اور یہ سارے بچے کو میں نے بتانا ہے، بار بار بتانا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی نے بھی جرم کیا ہوتا تو اس کو بھی میں سزا دیتا، اور پھر کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون۔ میں آج ہمارے بڑے ذہین چیف جسٹس ہیں،
میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں چیف جسٹس کھوسا کی اور آنے والے چیف جسٹس گلزار، ان دونوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو آزاد کریں انصاف دے کے. یہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یہ ہماری تاریخ رہی ہے. یا طاقتور ٹیلی فون کر کے فیصلے لکھواتے رہے ہیں، بریف کیس پکڑ کے ایک چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروا دیا، ججز کو بریف کیس لگا کے. ہماری ملک کی تاریخ ہے یہ کہ جو طاقتور ہے اس کو ہمارا قانون کا نظام ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں دونوں عظیم ججز، ایک موجودہ چیف جسٹس اور ایک آنے والے چیف جسٹس سے، میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو پرسیپشن کو ٹھیک کریں. اپنے قانون کو، ہمارا قانون ایسا ہو کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی جب طاقتور کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو اعتماد ہو کہ انصاف ملے گا. میں نے اتنا عرصہ مغرب میں گزارا ہے، کرکٹ کھیلتا تھا، یونیورسٹی میں گیا. آپ یقین کریں کہ ایک چیز جو مجھے آتے ایک دم متاثر کیا، وہاں انصاف کا جو نظام تھا. وہاں ایک عام آدمی کو بھی پورا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ عدالتیں مجھے انصاف دیں گی. جب برطانیہ تباہ ہو رہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، ہٹلر کے ہوائی جہاز بمباری کر رہے تھے، لوگ خوف زدہ اپنے پرائم منسٹر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بچ جائیں گے، کیا یہ قوم بچ جائے گی؟ اس نے جواب دیا، کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ حیران رہ گئے کہ ہم تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ بمباری سے ہم بچ جائیں گے. انہوں نے اس سے پھر کہا، ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی دیتی ہیں. کہتا کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی. یہی حضرت علی کا قول ہے. کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ پاکستان میں اصل سٹرگل ہے ہماری. ہم گورنمنٹ ہیں، یقین کریں کہ پورے ہم زور لگا رہے ہیں. یہ بھی ٹھیک اخبار میں آیا کہ میں بڑی دیر کے بعد 2 دن میں نے چھٹی لی، بڑی دیر کے بعد 2 دن چھٹی لی. اس کے اوپر بھی عجیب عجیب چیزیں آنی شروع ہو گئی، اور جو آ رہی تھی وہ مجھے جانتے نہیں ہیں. مجھے تو جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، اگر کمزور ٹیم آ جاتی تھی، میں کہتا تھا میں نے نہیں کھیلا، کسی اور کو کھلاؤ ان کے خلاف. مجھے تو چیلنج لے کے مزہ آتا ہے. میں اپنے جسٹس کھوسا اور جسٹس گلزار کو کہنا چاہتا ہوں کہ پوری مدد کرے گی گورنمنٹ. جس طرح کی مدد ہمارے سے چاہیے ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. پیسہ ساری جگہ سے پیسہ نکالیں گے، لیکن آپ کے لیے ہمارا گورنمنٹ پیسہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. لیکن اس ملک میں جو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ گورنمنٹ جوڈیشری تو آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے، جو ہم نہیں کر سکتے ہم پوری آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہماری عدلیہ نے بحال کرنا عوام کا ٹرسٹ اپنے اندر. عدلیہ نے ایک عام آدمی کو کانفیڈنس دینا ہے کہ یہاں سب کے لیے ایک قانون ہے. میں پھر سے مراد آپ کو، آپ کی ساری ڈپارٹمنٹ NAJ کو مبارک دیتا ہوں. آج میں چیف منسٹر محمود خان آپ کو کہ جو یہ آج ہوا یہ شروعات ہے. انشاءاللہ CPEC سے جو فائدے اب ہوں گے، انشاءاللہ پاکستان میں ہم خوشحالی بھی لے کے آئیں گے، اور سب سے بڑی بات اپنے نوجوانوں کو روزگار بھی دیں گے. شکریہ.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آج ہزارہ موٹر وے کا افتتاح کر دیا ہے. وہیں پر انہوں نے مخالفین پر بھی تنقید کی، ساتھ ہی ساتھ ایک اہم معاملہ اٹھایا ہے جس میں پاکستان میں قانون اور انصاف اور عدل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں دونوں عظیم جسٹس صاحبان جس میں موجودہ چیف جسٹس اور آنے والے چیف جسٹس کے حوالے سے ان سے پوری قوم کی جانب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس تاثر کو ختم کریں کہ ہمارے ملک میں طاقتور کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے. ہمارے ملک کو آزاد کروائیں اس انصاف دے کر. حکومت ہر طرح سے آپ کی مدد کرے گی، مالی طور پر اگر مدد چاہیے ہوگی ہم باقی ڈپارٹمنٹ کے پیسے روک کر آپ کو دیں گے. ہماری عدلیہ نے بحال کرنا ہے اعتماد اس عوام کا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آج گفتگو کرتے ہوئے عدلیہ کے حوالے سے اور چیف جسٹس صاحبان کو مخاطب کرتے ہوئے گزارش کی کہ پوری قوم کی جانب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس تاثر کو اب